वेलकम, यू आर वॉचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। आज के डिसाइफर में हम बात करेंगे कादियानियों को अक़लियत करार दिए जाने पर और उनकी नाराजगी के हवाले से। और दूसरी जानिब नताशा का मामला दियत ने हल कर दिया। क्या ये जो कुछ भी हुआ मुनासिब हुआ, जानेंगे। और फिर क्या यूक्रेन ने जारी जंग में रूस के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। साथ ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बकरे और बकरियां पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में जो कशीदगी जारी है इससे किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ बात करेंगे भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे मकबूजा जम्मू कश्मीर पर। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई भारत के अंदर से एक ईसाई रियासत बनाने की कोशिशें हो रही हैं। सो मच मोर टू रिवील। वेलकम बासित साहब। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टुडे फॉर हाँ, आपने तो इतने टॉपिक सिलेक्ट कर लिए, अल्लाह खैर करे। लेकिन सबसे पहले देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहला आपने आज की डेट के हवाले से है। 7 सितंबर है आज, और आज के दिन 1974 में 1974 में पाकिस्तान के आइन में दूसरी तरमीम की गई थी, जिसके तहत कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया था। लेकिन कादियानी न उस वक्त माना ना आज मान रहे हैं। इसी वजह से, जिस तरह हमने पहले भी अपने एक शो में डिस्कस किया था, ये प्रॉब्लम तो चलता ही रहेगा। लेकिन आज चूँकि 50 साल पूरे हो रहे हैं उस तरमीम को, और कादियानियों को बिल्कुल ठीक तरीके से जो करना चाहिए था तो पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। जब 1950s में मुहिम चली इनके ख़िलाफ़, 56 में पाकिस्तान का पहला आइन बना, उस वक्त ही हो जाता तो अच्छा था। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत 1974 में हो गया। और आज मीनार पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जलसा भी हो रहा है, और इसकी याद में या इसकी कामयाबी में। लेकिन पिछले 50 साल में हमने देखा है कि कादियानियों ने इसको अपने आप को गैर मुस्लिम कहने से इनकार कर दिया है। और इसी वजह से आपको दुनिया भर में, और ख़ास तौर में इज़राइल में, भारत में, यूके में, अमेरिका में काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। और ये एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि अब एंटी पाकिस्तान भी हो गए हैं जब से इनको इस अमेंडमेंट के बाद ख़ास तौर पर। तो ये पाकिस्तान की जो नज़रियाती असास है उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भारत की 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसी का हिस्सा भी ये भी हैं, और इनको भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पहले भी कहीं कहा था कि इनके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ख़तरा एक्चुअली उन लोगों से जो छुपे कादियानी हैं, जो अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते और जो हुकूमत के मुख्तलिफ बड़ी अहम पोजीशंस में सर्व भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमारा एक मीनार पाकिस्तान पे जो हम लोग इज़्ज़त कर रहे हैं, जो पूरे मुसलमान पाकिस्तानी यहाँ जमा हैं, ये बात इस बात की दलील है कि मुसलमान जो हैं वो ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानते हैं, और उसमें किसी कुरान में या उस अक़ीदे में किसी किस्म की डिस्टॉर्शन को वो कबूल नहीं करेंगे। तो लेट्स होप के कादियानी जल्दी समझ जाएंगे, और जो अपने रास्ते से हट गए हैं सही रास्ते से वापस आने की कोशिश करेंगे। हमारा पैगाम तो यही है, इस्लाम को और कुरान को दोबारा पढ़ें, ताकि जो आपकी जहनों में इबहाम है वो दूर हो जाए और आप मुसलमान वापस इस्लाम की तरफ आएँ। लेकिन जब तक ये नहीं होता, आप हमारे लिए गैर मुस्लिम ही हैं, और हम आपको अक़लियत के तौर पे ही ट्रीट करेंगे। दूसरा आपने मामला उठाया नताशा का मामला, ये जो दियत का केस था, ये किस तरह से सेटलमेंट अच्छा, हुई देखिए दियत के मामले में भी जब से ये खबर आई है, और कल शायद कोर्ट में भी बताया गया है कि जी मामला तय हो गया। दियत जो शरीयत ने एक रास्ता दिखाया है, दियत का एक रास्ता तो है। लेकिन मैं अपने नाजरीन की जो है, जो हमें देखते हैं, थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ मुख्तसरन कि दियत का देखिए ये नहीं होता कि जो दो पार्टीज़ हैं, एक वो पार्टी है जिसने कोई जुर्म किया और दूसरी वो पार्टी है जिस पे ये जुल्म हुआ। तो जालिम और मजलूम के दरमियान अगर कुछ तय पा जाता है तो बस वही मामला में ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर लेट्स से मैंने कोई कत्ल किया है और जो कातिल के लवाहिकीन हैं, मैं उनके पास जाता हूँ कि जी मैंने ये कत्ल किया, तो आप इतनी फला रकम ले लें और मुझे माफ़ कर दीजिए। क़िसास को हम नहीं करते, खून के बदले खून की बात नहीं करते, हम आपको पैसे दे देते हैं, हर्जाना देते हैं, आप इसको माफ़ कर दीजिए। वो पार्टी मान जाती है कि चलिए जी ठीक है, आप हमें कुछ जुर्माना दे दीजिए, जो भी तय होता है।
لیکن اس کے ایک جو ہے نا اس کے ان کے اور میرے درمیان اگر یہ معاہدہ طے پاتا ہے تو وہ آخری حرف آخر نہیں ہے. یہ معاملہ بہرحال کورٹ میں جائے گا. فیصلہ آخری فیصلہ عدالت نے ہی کرنا ہوتا ہے اسلامی شریعت کی روح سے, کیونکہ عدالت نے اور حکومت نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو قتل ہوا ہے اس کے کیوں ہوا ہے, یہ کیوں کر ہو گیا. کیونکہ اگر ایک ایسے شخص نے قتل کیا ہے جو کہ ہیبیچول قاتل ہے, وہ سیریل کلر ہے فار دیٹ میٹر, تو اگر اس کو آپ اس کا دیت میں چھوڑ دیں گے تو وہ کل کوئی اور قتل کر لے گا. تو اس لیے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں اس طرح ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے, کیونکہ آخری فیصلہ بہرحال عدالت نے کرنا ہے. جہاں تک نتاشا دانش کا تعلق ہے, وہ کسی اثر میں تھی, مجھے نہیں معلوم, جو ہم نے پڑھا سنا وہ یہی تھا. اب وہ ایک ایس یو وی میں تھیں اور باپ اور بیٹی موٹر سائیکل پہ آگے تھے. کس طرح, اور یہ آبویسلی ایک ان ایڈورٹنٹ ہوا ہے, کوئی انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اس حد تک تو میں ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ہم دے سکتے ہیں, لیکن وہ کسی اثر میں تھیں. کیا وہ دوبارہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس قسم کی بات تو نہیں ہو سکتی ان سے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. کورٹ اس دیت کا جو نتاشا دانش کی فیملی اور ان کے جو لواحقین کے ساتھ ہوا ہے, کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. آخری فیصلہ جو ہے بہرحال کورٹ نے ہی کرنا ہے. تو دیت کے جو یہ پہلو ہے نا, اس کو سمجھ لینا چاہیے لوگوں کو کہ ایک عادی مجرم ہے, وہ قتل کرتا رہے اور دیت کرتا رہے اور چھوٹا رہے, اس طرح نہیں ہوتا. کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت فریکوینٹلی فالو ہو رہا ہے یہ جو دیت کو لے کے؟ تو نہیں ہو رہا, لیکن جو لوگ صاحب استطاعت ہیں, مثال کے طور پر ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہوا, وہ دیت پیسے دے کے چلا گیا. اسی طرح ایک اور شاہ زیب نام ہے شاید, کیا نام تھا, 2012 میں اس نے بھی قتل کیا. وہ بھی ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا شاہ زیب, اور اس نے شاہ رخ جتوئی تو وہ جو ہے اس نے بھی یہی کام کیا, پیسے دے دیے, دیت کا معاملہ ختم ہو گیا. بلکہ ایک اور کیس بھی نور مقدم کا ہم نے ڈسکس کیا تھا, وہ بھی بڑے جو ظاہر جعفر ہے, بڑے ویل ٹو ڈو فیملی سے ہے. تو اس میں جو ہے انہوں نے بھی پیسے دیت کا معاملہ سیٹل کر دیت کے تحت کوشش کی, لیکن جو ان کے پیرنٹس تھے نور مقدم کو, انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا. تو اب یہ معاملہ اس لیے عدالت میں ہے. لیکن جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دیت کا جو معاملہ ہے, جو آخری حرف ہے وہ کورٹ ہی کا ہوتا ہے. اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص نے قتل کیا ہے تو کیا وہ مستقبل میں بھی یہی کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. لیکن اس کلچر کی کلٹیویشن تو ہو رہی ہے نا ہماری سوسائٹی میں, خاص طور پہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں, جو جن کے پاس بے شمار پیسہ ہے, وہ یہ کام کر دیتے ہیں. اور جو بیچارے اس میں مارے جاتے ہیں وہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. تو اب وہ مثال کے طور پہ جو بھی نتاشا دانش صاحبہ کے ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں, 2 باپ اور بیٹی دنیا سے چلے گئے, اب ان کی فیملی کے لیے بھی کیا آپشنز رہ گئے ہیں. وہ پہلے ہی اتنے ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق ہوگا, وہ اگر کیس وہ نہیں لڑ سکتے عدالتوں میں, ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ عدالتوں کا رخ کریں, اور عدالتوں کا رخ کر بھی دیں تو جس طرح ظاہر جعفر کو کتنے سال ہو گئے ہیں, کیپیسٹی نہیں ہے نا, کیپیسٹی, وہ کیسز پینڈنگ پہ پینڈنگ جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہی سوچا ہوا کہ چلیے جی, جس سے جانا ہوتا تھا وہ تو چلا گیا, ہمارے پاس ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم عدالتوں کے چکر لگائیں, تو بہتر یہی ہے کہ 5.5 کروڑ ہم روپے لے لیں, اپنے بچوں کے لیے نوکری بھی دیکھ لیں, ان کا تو مستقبل بن جائے گا نا کسی طریقے سے. تو میں ان کو الزام نہیں دیتا, ان کے نقطہ نظر سے ٹھیک فیصلہ ہے. اور نتاشا صاحبہ کے بھی میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جان بوجھ سے, ایک تو ہوتا ہے نا قتل آپ نیت کے ساتھ قتل کرتے ہیں, یہ ایکسیڈنٹ تھا. اب ایکسیڈنٹ کے پیچھے کیا وجوہات تھیں, یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے, یہ عدالت کو چیزیں دیکھنی ہے. تو یہ گارنٹی ہونی چاہیے نتاشا صاحبہ کی فیملی کی جانب سے, ان کی جانب سے, کہ اس قسم کا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا. وہ جب بھی ڈرائیونگ کریں گی باہوش طریقے سے کریں گی, تاکہ اس قسم کا جانی نقصان دوبارہ نہ ہو. صحیح. ہم نے ڈومیسٹک تو بات کر لی, اب کچھ رخ کریں گے ہم رشیا کی جانب یا یوکرین کی جانب. باسط صاحب جی, کون جیت رہا ہے جنگ؟ ہاں جی, دنیا تو ایکچولی ویسٹ میں کافی اس پہ بحث ہو رہی ہے, خاص طور پہ امریکہ کے میں اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھیے یا ان کے جریدے پڑھیے تو بہت بحث ہو رہی ہے کہ جی ماسٹر اسٹروک کھیلا یوکرین نے, کیونکہ جو کرس کا علاقہ ہے وہ اتنا ہاٹ نہیں تھا. یوکرین اور رشیا کا جو بارڈر ہے اس میں
اصل جو جنگ ہو رہی تھی وہ ایسٹرن یوکرین میں ہو رہی تھی، جو ڈونباس کا علاقہ ہے، جس میں رشین اسپیکنگ لوگ بہت ہیں اور وہاں پہ ایتھنیکلی بھی لوگ رشین ہیں، حالانکہ یوکرین اور روس ایک ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن بہرحال رشیا کا کلیم یہ تھا کہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں ڈونباس ریجن کے، یہ چاہتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ مل جائیں، جس طرح کرائمیا میں رشین میجورٹی لوگ تھے، تو وہاں بھی یہی 2014 میں جو روس نے قبضہ کیا تھا اس پہ، تو سارا جو اس وقت وار ہو رہی تھی وہ اس ریجن میں ہو رہی تھی، تو جو کرس کا علاقہ تھا جس میں اتنا زیادہ ڈپلائمنٹ نہیں تھی، تو یوکرین نے موقع دیکھا کہ یہاں پہ ہم آتے ہیں روس کی ٹیریٹری میں، تو ہم یہ فورس کریں گے روس کو کہ اپنی فوجیں ری ڈپلوائے کرے، جو ایسٹرن ریجن ہے وہاں سے فوجیں نکال کر اس طرف لے آئے تاکہ وہاں پہ پریشر کم ہو۔ تو یہ ان کا ایک ٹیکٹیکل موو تھی، اور کافی اندر وہ آئے، اور لیکن روس نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی ہم آپ کو کرس میں تنگ نہیں کریں گے، آپ نے جو ٹیریٹری قبضہ کرنی تھی روس نے، خوش ہو جائیے آپ اس وقت، ابھی ہم اپنا جو آپریشن ہے وہ ہم ڈونباس ریجن ہی میں رکھیں گے، ابھی ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے، آپ اندر آ گئے، آپ آ جائیے۔ لیکن زیلنسکی کے لیے بڑی امپورٹنٹ موو تھی، ایک تو اس وجہ سے کہ امریکہ میں اب بحث شروع ہو گئی تھی کہ بھئی یہ تو روس مسلسل وہاں پہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، تو کیا فائدہ ہے یوکرین کو اسلحہ دینے کا، بہتر تو یہی ہے کہ یوکرین مان لے جو علاقے بھی قبضہ کر لیے ہیں روس نے، اسی کے بیسس پہ معاہدہ سیز فائر کا ہو جائے، کیونکہ زیلنسکی صاحب اس پہ راضی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ نو وے، اور یہ ٹیریٹری شاید انہوں نے اس لیے بھی لی ہے کہ شاید اگر کبھی مستقبل میں کوئی نیگوسیشنز ہوتے ہیں تو وہ یہ ٹیریٹری خالی کریں گے اور ڈونباس کا ریجن روس خالی کرے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، پیوٹن نے اپنا جو ہے روس نے یہ طے کر لیا ہے کہ ڈونباس کا ریجن تو اپنے پاس رکھیں گے وہ۔ اب یہ سردیوں میں آپ دیکھیں گے کہ سردیوں پہ کرس کے علاقے میں یہاں پہ روس آ کر ان کو باہر نکالے گا، کیونکہ اس وقت جو فارسٹ وغیرہ ہوتا ہے نا، اسے پتے وغیرہ گر جاتے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے پیچھے نیچے کیا ہو رہا ہے، ابھی تو جنگل ہے نا، کلائمیٹ، ہاں بہت، تو ونٹر میں خدشات یہی ہیں کہ روس یہاں بھی ان کو پیچھے دھکیل دے گا، لیکن روس از ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دا کرس ریجن۔ ایک تھا کہ بھئی بڑا ہیومیلیشن ہوگی، ہیومیلیشن کسی حد تک ضرور ہوئی، اسی لیے زیلنسکی صاحب، کیونکہ اس کے بعد پھر روس نے بڑے حملے بھی کیے کوئی خاص ہسپتالوں میں پچھلے دنوں، بلکہ 50 سے زائد لوگ بچے بھی اس میں ہلاک ہو گئے، تو اب یوکرین ویسٹرن دنیا سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہمیں ایئر ڈیفنس سسٹم دیجیے تاکہ ہم بیلسٹک میزائل جو ہم پہ گرائے جا رہے ہیں، ڈرونز گرائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف ہم دفاع کر سکیں۔ کیا ویسٹ آگے آئے گا؟ ویسٹ ابھی تو دیکھیں الیکشنز ہو رہے ہیں امریکہ میں، جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے سب چیزیں اس وقت ابھی جا رہے ہیں زیلنسکی صاحب نیو یارک، وہاں ملاقات کریں گے ٹرمپ سے، بائیڈن سے، کیملا ہیرس سے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی روس بڑے اطمینان سے، اس کو کوئی فکر نہیں، مطمئن ہے، مطمئن تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی کرس میں ایکشن لینے کے لیے اس کو جلدی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے پاکستان بھارت تعلقات میں جو کشیدگی جاری ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ باسط صاحب، پاکستان بھارت تعلقات میں جو کشیدگی ہے یہ کچھ نئی نہیں ہے، لیکن اس سے بکرے اور بکریاں کس طرح سے متاثر ہو چلے ہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے چھیڑی ہے، بیچارے بکرے اور بکریاں، یہ بھی ان کو بھی ہم نے نہیں بخشا۔ اچھا ہوا کچھ یوں کہ جو ہمارا بارڈر ہے نا پاکستان بھارت کا، تھرپارکر مناباؤ بھارت کی سائٹ پہ، راجستھان اس طرف اسٹیٹ ہے، تو یہاں پہ جو بارڈر ایریاز میں لوگ رہتے ہیں پاکستان سائٹ پہ، ادھر بھی بلکہ ہوتے ہوں گے، تو بجائے جو ہیں چرواہے وہ اپنے لے جاتے ہوں گے بکری مویشی، تو مال مویشی وہاں پہ، تو وہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ تقریباً 300 کے قریب پاکستانی بکریاں یا بکرے انہوں نے بارڈر کراس کر کے اس طرف چلے گئے۔ صحیح۔ اب وہ 300 بکریاں ایک ایشو بن گیا پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ جو وہاں پہ ہے بارڈر سیکیورٹی فورس، وہ کہتی ہے، ہمارے رینجرز کیونکہ وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں، تو وہ انہیں کہتی ہے کہ جی آپ یہ بکریاں واپس لے، وہ کہتے ہیں ہم بکریاں واپس نہیں لیتے جی، یہ ہماری نہیں۔ اب اس پہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ یہ کس طرح ان کا کیا کیا جائے۔
اب وہ جو بھارت کا بارڈر سیکیورٹی فورس ہے وہ جو 300 کا ریوڑ ہے وہ اب وہاں کی جو کسٹمز اتھارٹی ہے ان کو دے گا اور پھر ان کو وہ آکشن کیا جائے گا. تو مطلب یہاں تک معاملات پہنچ گئے ہیں. انسانوں کی تو بات کیا کریں, لائن آف کنٹرول پہ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ غلطی سے لائن آف کنٹرول پار کر دیتے ہیں, پھر ان کی واپسی بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ 300 بکریوں کا معاملہ ہے. اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں ہی چلا جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جی میری ہے, مجھے واپس کر دیجئے, اور عید الاضحیٰ کے لیے بھی سے ان کو پالنا شروع کر دیتے ہیں. کبوتروں تک تو بات ٹھیک تھی, کبوتروں بکریوں تک بات پہنچ گئی ہے. بہرحال یہ پاکستان ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ کتنی ایک الجھن والی سی بات ہے. بدقسمتی بھی ہے دونوں ممالک کے کہ ہم لوگ ابھی تک انہی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور جو اصل ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے, خاص طور پر جموں اور کشمیر کا جو معاملہ ہے. امیر شاہ بھی دیکھے دورے پہ پہنچے, یا تو یہ ہوتا نا کہ ان کے دورے سے ابھی انتخابات ہو رہے ہیں, 3 فیزز میں یہ انتخابات ہوں گے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں, اور پہلا فیز 18 ستمبر کو ہوگا, اس کے بعد 25 ستمبر اور پھر 1 اکتوبر اور پھر 4 اکتوبر کو نتائج آئیں گے. ابھی امیر شاہ گئے ہیں گزشتہ روز جمعے کے دن اور انہوں نے بی جے پی کا مینیفیسٹو جو ہے منشور وہاں پیش کیا. چلیے باقی باتیں تو ٹھیک ہیں, لیکن ایک بات ہے مجھے خاص طور پہ حیرت بھی کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں ہوئی, وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تقریباً 1000 مندر ایسے ہیں جو کہ بڑی خستہ حالت میں ہیں یا اس وقت فنکشنل بھی نہیں ہیں, تو ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, ان کو ان پہ خرچ کرنا ہے, ان کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. 1000 مندر. صحیح. یہ بات اس تناظر میں بڑی اہم ہے کہ جو بی جے پی کی حکومت ہے بار بار ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے جموں اور کشمیر جو ہے یہ کوئی مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا. اگر یہاں پہ میر ڈائنسٹی بنی تھی تو وہ 1339 میں شاید 1339 میں اسلام یہاں پہ آیا. یہاں پہ میر شمس الدین شاید تھے ان کے پہلے رولر, انہوں نے یہاں پہ ایک میر ڈائنسٹی بنائی. اس کے بعد پھر مغلیہ اکبر کے دور میں یہاں پہ اکبر مغلیہ سلطنت قائم ہوئی, اور پھر کہیں جا کے 1820 میں جو تھے نا اپنے رنجیت سنگھ, انہوں نے جو ہے انگریزوں کے خلاف یہاں پہ جموں میں خاص طور پہ شکست دی ان کو, اور پھر گلاب سنگھ نے شاید 1848 میں مجھے یاد اگر آتا ہے تو پھر یہ کشمیر کی ویلی بھی لے لی, خرید لی ان سے. تو ایک لحاظ سے یہ معاملہ جو ہندو یہ بتانا ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ 14ویں صدی سے پہلے تو یہ علاقہ سارا ہندوؤں کو ہی تھا. یہاں پہ 1000 مندر تھے اس سے پہلے, تو یہ مسلمانوں کے آنے کے بعد جو ہندوازم جو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا یا جو ہندوؤں کی میجورٹی یہاں پہ ہونی چاہیے تھی, وہ سارا معاملہ خراب ہو گیا اور ہندوؤں سے یہ علاقہ مسلمان اکثریت علاقہ بن گیا. تو یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیے نا تو جو ہندوتوا کی فلسفی ہے بالکل اسی کا مظہر ہے. بالکل بالکل. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو ڈیموگرافک چینجز تو ویسے ہی وہ کر رہے ہیں. 35A کو ہٹا کر جو ڈومیسائل 40 لاکھ کے قریب انہوں نے بھارتی شہریوں کو ڈومیسائل دیے ہیں, اور ابھی جو سو کالڈ ویسٹ پاکستان سے جو لوگ آئے تھے بجائے سے کہ ان کو پنجاب میں وہ سیٹل کرتے, ان کو بھی جموں لے کر جا رہے ہیں تاکہ آبادی کا تناسب جو ہے نا وہ تبدیل ہو. اور یہی بی جے پی کی اس وقت حکمت عملی ہے, اور انتخابات وہ لڑنے جا رہے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہے کہ جو کشمیر کے اندر ویلی کے اندر جو پارٹیاں ہیں, چاہے وہ محبوبہ مفتی کی PDP ہو یا نیشنل کانفرنس ہو عمر عبداللہ فاروق عبداللہ کی, یا کانگریس پارٹی ہو فار دیٹ میٹر, وہ ساری تقسیم ہو جائیں اور وہاں پہ ایک فریگمنٹڈ مینڈیٹ ہو. جبکہ بی جے پی میں جو 23 جو جموں میں جو 43 سیٹیں ہیں, 90 سیٹوں میں انتخابات ہو رہے ہیں, 43 سیٹیں جو جموں میں ہو تمام کی تمام بی جے پی لے جائے. جیسا میں نے پہلے بھی ہم نے شو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہاں سے وہ ایک قرارداد پاس کروانا چاہتے ہیں کہ جو تبدیلیاں ترامیم انہوں نے کی تھی 370 کو, ان کو ایک لحاظ سے انڈورس کروانا چاہتے ہیں جموں اور کشمیر, مقبوضہ جموں اور کشمیر کی اسمبلی سے. اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا وی ڈو ناٹ نو, لیکن نیشنل کانفرنس اور کانگریس یہ مل کر انتخابات لڑ رہی ہیں. اب یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں. دوسرا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے
وہ ایک دوسری پارٹی ہے جو ان نون سی ہے، لیکن انجینئر رشید جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، ان کی جو عوامی، میرے خیال میں عوامی اتحاد پارٹی ہے یا قومی عوامی اتحاد پارٹی، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں بڑی زبردست. ان کے بیٹے، ان کے بھائی بڑے ایکٹیو ہیں. وہ کہ انجینئر رشید خود تو تہاڑ جیل میں ہیں. انہوں نے ایک پٹیشن بھی فائل کر رکھی ہے کہ ان کو کشمیر شفٹ کیا جائے یا بیل پہ ان کو رہا کیا جائے. حالانکہ وہ ایم پی ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں، لوک سبھا کے ممبر بھی الیکٹ ہوئے ہیں، لیکن ان کو تہاڑ جیل میں رکھا ہوا ہے. تو سوال یہی ہے کہ جو میری نظر میں یہ انتخابات کی کوئی حیثیت یا اہمیت نہیں ہے ہمارے نقطۂ نظر سے. ٹھیک ہے، جموں اور کشمیر کے لوگ انتخابات لڑ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں لڑ رہے کہ کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے پلیبسٹ کا، وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اور غصہ کس چیز پہ ہے؟ غصہ اس چیز پہ ہے کہ جی آپ نے کیوں ہمارا اسپیشل اسٹیٹس لیا، ہمیں حق خود عزت آپ کیوں نہیں دے رہے. ابھی دیکھیے نا، یہ کہتے ہیں نیا پاکستان، نیا کشمیر بن گیا. کل گزشتہ روز جمعے کی جو نماز ہوتی ہے، فرائیڈے پریئرز، وہ میر وائس عمر فاروق کو نہیں جانے دیا مسجد میں، جو مین مسجد ہے جامع مسجد سری نگر میں، ان کو نظر بند کر دیا. تو یہ نیا جموں اور کشمیر ہے جس کی بات بی جے پی کرتے ہیں. اگر اتنا ہی اعتماد ہے آپ کو کہ 5 اگست 2019 کے بعد سارے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، ٹورزم بھی بڑھ رہا ہے، بڑا پیس ہے، تو پھر تو آپ وہاں سے جتنے بھی کالے قوانین ہیں پہلے وہ ہٹائیے. ایسپا ہے، یو اے پی اے ہے، پی ایس اے ہے، اور بہت سے ہیں. پہلے تو آپ ان کو ہٹائیے. پھر جو آپ نے 8 سے 90 لاکھ سیکیورٹی فورسز وہاں پہ تعینات کر رکھی ہیں، ان کو آپ وہاں سے ہٹائیے. اگر اتنا ہی آپ کو اعتماد ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک ریپریشن وہ جاری ہے. امیر شاہ نے ٹھیک ہے وہ جموں چلے گئے، سری نگر بھی ذرا چلے جاتے تو ہم دیکھتے کہ وہ کہاں جا کر اس قسم کا مینیفیسٹو. لیکن سری نگر میں شاید ان کو پذیرائی نہیں ملے گی کشمیر ویلی میں، تو سارا فوکس ان کا اس وقت جو ہے وہ جموں ریجن پہ ہے. لیکن جموں ریجن کے اندر بھی جس طرح ہم ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں کہ چناب ویلی میں، پھر پنجال سائڈ پہ ریجن میں، یہاں بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ کوئی بھی حکومت بھارت میں ہو، دہلی میں کچھ بھی کر لیں، یہ معاملہ اس طرح سیٹل نہیں ہوگا. امیر شاہ نے اپنی تقریر کے دوران کہا بھی کہ جی اب یہ 370 ڈن اینڈ ڈسٹڈ، یہ ختم ہو گیا معاملہ. اب یہ جو ہے پاکستان سے مذاکرات بھی نہیں کریں گے جب تک کہ دہشت گردی ختم نہ ہو جائے. دوسری طرف جو نیشنل کانفرنس ہے اور محبوب مفتی کی پارٹی ہے پی ڈی پی، وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ جی آپ مصر ہیں کہ آپ جو ہے پاکستان سے ڈائیلاگ کریں. ان کے خیال میں پاکستان سے ڈائیلاگ کیے بغیر جموں اور کشمیر کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. لیکن ان کو کون بتایا امیر شاہ کو کہ ڈائیلاگ آپ نے نہیں روکا، ڈائیلاگ ہم نے روکا ہوا ہے. آپ نے جو 5 اگست 2019 کو جو کیا، اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی ڈائیلاگ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ جو اقدامات غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات آپ دلی وہ واپس نہ لیں. تو یہ اگر آپ کل ڈائیلاگ کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ تو تیار ہی ہیں، فرینکلی اسپیکنگ میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج پاکستان یہ کہے کہ ہم آپ سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ بھارت تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا پاکستان سے ڈائیلاگ کرنے میں، کیونکہ یہ ان کے حق میں جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے پاکستان جو ہے نا، اگر ڈائیلاگ کی بات کرتا ہے اس وقت بغیر کسی ایک لحاظ سے فلیکسیبلٹی کے، بھارت کی جانب سے کوئی فلیکسیبلٹی اگر شو نہیں ہوتی اور پاکستان مذاکرات کے لیے راضی ہو جاتا ہے، تو پیچھے کون ہٹا؟ پاکستان ہی ہٹا نا. تو بھارت تو چاہے گا کہ بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر پاکستان کی بات کو مانے ہوئے اگر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ پاکستان نے جو نیا اسٹیٹس کو بنا ہے، جو نیا ایک نیو نارمل بنا، اس کو تسلیم کر لیا ہے. صحیح. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کے عوام کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے، وہ پاکستان نے کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ. جب تک وہ، میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کم از کم ایک لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ان پہ کسی حد تک کھڑا رہے گا، کیونکہ سفارت کاری میں ایک تو پیشنس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تحمل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جلد بازی سے
اچھا بھلا کیس آپ کا خراب ہو جاتا ہے. ہمارا کیس بڑا اسٹرانگ ہے. میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے پاکستان کو اور کشمیریوں کا بڑا مضبوط مقدمہ ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ ہماری کمزور سفارتکاری, ہماری انکنسسٹنسیز جو ہیں, اس نے ہماری کشمیر پالیسی کو یا سفارتکاری کو کمزور کیا ہے, انڈرمائن کیا ہے بہت حد تک. ہم نے ماضی میں ایسے ایسے اقدامات لیے ہیں جن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن ہم نے بہرحال وہ اقدامات لیے, اور آج اس مقام پہ ہم کھڑے ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بالکل ایک قومی جو ایک ہمارا ہے نا ایک احساس, اس کے ساتھ جڑے رہیں. اور امیر شاہ صاحب آپ الیکشن جیت بھی جائیں گے تو فرق کوئی نہیں پڑنا جب تک کہ آپ یہ مسئلہ جو ہے اس تنازع کو حل نہیں کرتے. ویری ویل سیڈ باسط صاحب, فرق کوئی نہیں پڑنا بھلے آپ جو منشور بھی جا کے پیش کر دیں جموں کے علاقے میں. سو ناظرین, لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر. ویل کم آفٹر دا بریک اینڈ ڈسکس مچ مور ایشوز. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. باسط صاحب, یہ کیا شورش سننے میں سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر ایک عیسائی ریاست بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ کچھ ریویل کریں. اچھا, یہ بڑے دنوں سے جب سے بنگلہ دیش میں حکومت تبدیل ہوئی ہے اور شیخ حسینہ کو بھارت جانا پڑا, بھاگنا پڑا, تو اس کے کچھ دنوں بعد ہی یہ بحث چھڑ گئی جب سے ڈاکٹر محمد یونس کو انٹرم پرائم منسٹر لگایا ہے. تو بھارت کے میڈیا میں اور بھارت کے جو سیاسی حلقے ہیں وہاں پہ بڑی گفتگو بڑے زور و شور سے جاری ہے کہ یہ سازش لگتا ہے کہ امریکہ نے کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں چین نے کی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ نے کی ہے. صحیح. لیکن پہلے تو میں نے جو میرا انیشل ریاکشن تھا وہ تھا کہ یار یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں لوگ. لیکن اب میں بھی شاید سوچتا ہوں کہ شاید یہ بات ٹھیک ہی ہو, امریکہ کی واقعی کوئی سازش ہو. ہر سازش کے پیچھے امریکہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ امریکہ گلوبل پاور ہے نا, تو اس کی ریچ بھی ہے, وہ یہ کام کر بھی سکتا ہے. تو مجھے اب میں بھی کنونس ہونا شروع ہو گیا ہوں کہ شاید امریکہ یہ واقعی چاہتا ہے کہ بھارت میں ایک اندر سے ہی ایک عیسائی ریاست قائم کی جائے. اور یہ کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے, یہ بالکل ایک ٹھیک بات ہوگی میرے خیال میں. صحیح. اس کی کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ منی پور میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے بالکل وہاں پہ 40% جو آبادی ہے وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ عیسائیوں کی ہے. صحیح. اور جو کوکی جو وہاں پہ یا جو دوسرے اور ٹرائبز ہیں عیسائیوں کے, ان کے خلاف جو کچھ ہندوؤں نے کیا وہاں, میٹیز نے ان کے گرجا گھر بھی ان کے گرائے, بہت قتل و غارت کی. اب کوکیز جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا انہوں نے بھی جان پکڑی ہے, اور پچھلے کچھ دنوں میں وہ ڈرون سے بھی کوئی ڈسٹرائز کر رہے ہیں. تو یہی خطرہ, لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہیں سے ہیلپ مل رہی ہے, اور اسے پاکستان کا نام بھی آتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان یا پاکستان چائنا مل کے یہ کام کر رہے ہیں. That's the traditional approach about the Pakistan. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیے یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں نا, اس میں اگر آپ دیکھیے تو آبادی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. اگر آپ کہہ لیجیے تقریباً 40 ملین کی ٹوٹل آبادی ہے. اس میں اگر آپ اروناچل پردیش کو لے لیں, ناگالینڈ, منی پور, میزورام, تریپورہ, میگھالیہ اور آسام, یہ 7 ریاستیں جو ہم دکھا بھی رہے ہیں. اب ان 7 ریاستوں میں جو 46 ملین لوگ ہیں, ان میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسام سب سے بڑی ریاست ہے. صحیح. تو جو عیسائی ریاست اگر بن سکتی ہے تو وہ بن سکتی ہے منی پور, ناگالینڈ اور میزورام کے درمیان, کیونکہ ایک تو یہ جغرافیکلی ایک دوسرے سے ملے بھی ہوئے ہیں, کانٹیگیوٹی ہے. کیونکہ میگھالیہ اور تریپورہ کے درمیان آسام کا علاقہ آ جاتا ہے. حالانکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ میگھالیہ اور تریپورہ کو ہی ملا دیا جائے, لیکن وہ فی الحال اس کو رہنے دیتے ہیں. اگر ناگالینڈ, منی پور اور میزورام کی ایک ریاست بن جاتی ہے عیسائیوں کی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے عیسائیوں کی اکثریت کے علاقے ہیں, اس میں عیسائی زیادہ رہتے ہیں. اور اگر امریکہ کی ایسی کوئی ہے کوشش تو اچھی کوشش ہے, کم از کم عیسائی تو سکھ کا سانس لے سکیں گے نا. مسلمان تو بیچارے ویسے ہی پسے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں ہم کیا بات کریں. حالانکہ عیسائیوں کی بھی تعداد جو ہے اگر آپ دیکھیے تو یہاں پہ کوئی زیادہ نہیں ہے. منی پور میں کوئی 2 سے 3 ملین ہوں گے, اسی طرح جو ہے
اپنا ناگالینڈ ہے، میزورام میں بھی کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، لیکن کم از کم سکون کا سانس تو لے سکیں گے نا، اپنے حساب سے رہیں گے. اور یہ کوئی بہت انوکھی بات بھی نہیں ہوگی منتہا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ایسٹ ٹیمور جو کہ انڈونیشیا کا حصہ تھا، وہاں پہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی، حالانکہ کچھ ملین ہی تھے، تقریباً 1.2 ملین کے قریب تھے اس ٹیمور میں. تو ان کے لیے الگ ایک ریاست بنا دی گئی، یو ایس نے بنوا دی انڈونیشیا پہ پریشر ڈال کے. اسی طرح کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے سوڈان میں ساؤتھ سوڈان کی ایک الگ ریاست بنا دی گئی، وہاں پہ عیسائی زیادہ تھے، تقریباً 11-12 ملین کے قریب. یہاں تو پھر جو آبادی بنتی ہے تقریباً 18 ملین عیسائی بنتے ہیں اس علاقے میں. لیکن بی جے پی کی حکومت یہ کر پائے گی؟ نہیں، کرنے کو تو کوئی بھی حکومت اجازت نہیں دے گی، نہیں کوئی بھی حکومت اجازت نہیں دے گی، لیکن اگر پریشر بلڈ ہوگا تو دنیا کا پریشر بلڈ ہوگا. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی واقعی کوئی سازش ہے، چین کی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ سوچنا چاہیے بھارت کو کہ کیا امریکہ کیا کر رہا ہے ان کے خلاف. اور ایک طرف تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں کہ چین کے خلاف ہم آپ کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف اس قسم کی سازشیں کر رہا ہے کہ بھارت کو توڑنے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ گیم چل رہی ہے. اور میں تو اب ان جو بھارت کے تجزیہ کار ہیں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی دور کی سوچی کہ اس میں امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے اگر بنگلہ دیش میں. کیونکہ بنگلہ دیش میں دیکھیے نا، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شیخ حسینہ بہت خلاف تھیں، کیونکہ امریکہ نے ایک تقاضا کر رکھا تھا کہ جو سینٹ مارٹنز آئیلینڈ ہے وہ ان کو دیا جائے، کیونکہ وہاں سے وہ اس بیس سے اس کو بیس بنا کر یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں، ان اسٹیٹس میں وہ کارروائیاں کرنا چاہتے تھے. تو شیخ حسینہ نے چونکہ بھارت کے کہنے پہ وہ سینٹ مارٹنز جو آئیلینڈ ہے جزیرہ نہیں دیا، تو اس لیے شیخ حسینہ کو نکلنا پڑا. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ شیخ حسینہ یا سینٹ مارٹنز کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو ایک طالب علموں کا ایک واقعی جو 15 سالوں سے شیخ حسینہ کی پالیسیز تھیں اس کے خلاف ہی ایک ریاکشن تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ شاید یہ چاہتا ہو، کیونکہ دیکھیے نا وہ بھی ایک عیسائی جو ہیں کرسچنز کے بارے میں سوچتے تو ہیں نا، ورنہ ایسٹ ٹیمور میں نہ سوچا ہوتا، ساؤتھ سوڈان میں نہ سوچا ہوتا. اگر منی پور میں، ناگالینڈ میں، میزورام میں یا تریپورہ میں یا اور جو ہے اروناچل پردیش میں 30% کے قریب عیسائی وہاں رہتے ہیں، تو اگر ان اسٹیٹس میں عیسائیوں کے حالات اتنے برے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک عیسائی ریاست بنا دی جائے. آسام کا جہاں تک معاملہ ہے، وہاں کے چیف منسٹر جو ہیں سمنتا، پتہ نام مجھے ان کا بھول جاتا ہے، وہ پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر ہم نے مسلمانوں کی آبادی پہ پابندی نہ لگائی تو اگلے 20 سالوں میں تو آسام بھی مسلم اکثریت اسٹیٹ بن جائے گی. تو اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ شاید بلکہ امریکہ کو اپنی جو ایفرٹس ہیں ان کو تیز تر کر دینا چاہیے، تاکہ ادھر ایک عیسائی ریاست قائم ہو ہی جائے، تاکہ عیسائیوں کو تو بھلا ہو. پھر یہ ہے کہ کیرلا میں کیونکہ بہت عیسائی رہتے ہیں، تامل ناڈو میں بہت عیسائی رہتے ہیں، وہ بھی وہاں سے آ کر یہاں بس جائیں تو ایک اچھا ماحول بن جائے گا. اور 7 سسٹرز کا جو ایک معاملہ ہے بھارت کے لیے، اس کی جو ویکنس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. کیونکہ وہ جو ایک چکنز نیک والا معاملہ ہے نا، کیونکہ اگر آپ ایک کوریڈور ہے اور وہ بالکل بارڈر جو بھوٹان ٹرائی جنکشن ہے، بھوٹان بھارت اور چین، وہ بالکل اس کے قریب ہی ہے، اور وہی علاقہ 7 سسٹر اسٹیٹس کو ملاتا ہے مین لینڈ بھارت سے. تو وہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، اسٹریٹجک بھی پریشانی نہیں ہوگی کوئی بھارت کو. تو بھارت کو خود بھی چاہیے کہ اس طرف چلا جائے میرے خیال میں، اور 7 سسٹرز کی جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں ان کی جان چھوڑے، وہ بھی آرام سے رہیں. اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ عیسائی ریاست بن جاتی ہے کوئی اس علاقے میں، تو جو بھی ہندو مائنورٹی ہوگی ان علاقوں میں بہت خوش رہے گی. کیونکہ عیسائیوں کا یا اسلامی فار دیٹ میٹر، ہم بھی اپنی اقلیتوں کو تنگ نہیں کرتے، انفرادی طور پہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ریاستی سطح پہ ہمارے کوئی بائسز نہیں ہیں اقلیتوں کے خلاف. تو اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے، کیا ایسا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ کل کو جا کے کچھ امریکہ کی پریشر سے یا مداخلت سے لیٹر آن کچھ ایسی مسلم اسٹیٹس بھی جو ہیں ہم دیکھ سکیں گے؟ دیکھیے، میں ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں، وہاں میں ایک میری ٹاک تھی، وہاں گیا ہوا تھا میں.
تو وہاں جب کویشچن آنسر سیشن شروع ہوا تو ایگزیکٹلی یہی سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں بھارت کا مستقبل، کیا بھارت اپنے ہی ول کلیپس انڈر اٹس اون ویٹ، کیونکہ جو اس قسم کے حالات چل رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ میں نے جو جواب دیا کہ میں نہیں دیکھ رہا کہ مستقبل قریب میں ایسا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بھارت کی ریزیلینس بھی بہت سی چیزوں میں ہے، ڈیموکریسی جیسی تیسی بھی ہے، چل تو رہی ہے، گو کہ اس وقت ہندوتوا بڑا ڈومینیٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل سین کو، بٹ یہ مستقل چیز نہیں ہے. پالیٹکس میں یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. اگر آج بی جے پی کی حکومت ہے تو دیکھیے نا اس بار جو انتخابات ہوئے بی جے پی کی پاپولیرٹی میں کس قدر ڈیمیج ہوئی ہے، بہت زیادہ. تو ممکن ہے کہ جب 2029 میں انتخابات ہوں تو معاملات ڈفرینٹ طریقے سے ہمیں نظر آئیں اور اس وقت کوئی اور پارٹی آ جائے تو. لیکن اس وقت چونکہ ہندوتوا کا زور ہے تو اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اس قسم کی فورسز ہیں جو اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، دوسری طرف سکھ پنجاب میں جو ہیں، جو خالستان کی موومنٹ چل پڑی ہے، یہ جو وہ مائنورٹیز ہیں جو اپنے آپ کو ہندوتوا سے ان کو ایک لحاظ سے خطرہ نظر آتا ہے. تو جب تک یہ بی جے پی کے لوگ ہندوتوا کو نہیں چھوڑتے تو یہ اس قسم کی جو فورسز ہیں وہ obviously they look forward to having their own states. تو مسلمان چونکہ کسی ایک خاص علاقے میں نہیں بستے، مسلمانوں کی جو پھیلی ہوئی ہے آبادی ہر جگہ ہر اسٹیٹ میں تقریباً آپ کو نظر آتے ہیں. اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر چونکہ بھارت کا حصہ نہیں ہے، لیکن مقبوضہ اور جموں اور کشمیر چونکہ اس پہ قابض ہیں، صرف وہی مسلم اکثریت ایک ریجن ہے. لیکن انڈیا میں اگر آپ دیکھیے تو مسلمان پورے ہندوستان میں ہی اسکیٹرڈ ہیں. اس وجہ سے ان کے لیے ایک اسٹیٹ بنانا اس طرح ممکن نہیں ہے. لیکن عیسائیوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موقع ہے، تھوڑا سا امریکہ کے ساتھ ملیں. کوکی وغیرہ اور دوسرے جو عیسائی ہیں ناگالینڈ میں رہتے ہیں، میزورام میں، یہ 3 جو اسٹیٹس ہیں نا خاص طور پر، کیونکہ یہ جس طرح میں نے پہلے کہا جغرافیکل کانٹیگوٹی بھی ہے، تو یہاں پہ ایک اسٹیبل ٹینیبل سسٹینیبل اسٹیٹ بن سکتی ہے اور یہ بننی چاہیے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، تاکہ عیسائی جو ہے وہاں پہ اس علاقے میں ان کو سکھ کا سانس لینے کی بھی آزادی ہو اور وہ بھی اپنی ریاست قائم کریں، اور جو ہندوؤں کا غاصبانہ قبضہ ہے یا ہندوتوا کا جو راج ہے یا ہندوتوا کی جو لانگ ٹرم پالیسی ہے اس سے ان کو نجات مل سکے. ویسے ایسی پاسبلٹی ہے؟ پاسبلٹی دیکھیے نظر تو نہیں ہے. کون سوچ سکتا تھا کہ ایسٹ ٹیمور ایک الگ ریاست بنے گا؟ کون سوچ سکتا تھا کہ ساؤتھ سوڈان ایک الگ ریاست بنے گا؟ یہ جب چیزیں ہونی ہوتی ہیں خود بخود ہو جاتی ہیں. صحیح خود بخود ہو جاتی ہے. ناظرین اسی بات کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.